अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से हसास इदारों की मदाखलत और डराने धमकाने से मुतल्लिक एक खौफनाक इंकशाफात पर मबनी ख़त लिखा गया। ये ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर मेंबरान को ये भेजा गया था। इस ख़त के बाद असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि तमाम जो जुडिशरी है वो मुतहद होती, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान की अदलिया के माई बाप होने के नाते इन हाई कोर्ट के जजेस को बुलाते, इनको एतमाद देते और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करती। लेकिन हमें इसके बिल्कुल बरक्स देखने को मिला और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आई है। और अब मुल्ज़मान की मर्ज़ी से एक रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया है और बज़ाहिर मुल्ज़मान की मर्ज़ी से ही ये जो है वो फ़िक्स मैच के लिए ये पिच तैयार की गई है। और देखना ये है कि इस फ़िक्स मैच के ऊपर भी क्या वफाकी हुकूमत और उसके मतहत इदारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को हरासा करने, उनकी फैमिलीज़ को डराने धमकाने, उनके रिश्तेदारों को अगवा करके बिजली के झटके लगाने, उनके बेडरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब करके उनकी गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने में मुलव्वस हैं। क्या वो इसके बावजूद जीत पाते हैं या शिकस्त व ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनती है? ये तो आने वाले हालात ही बताएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 माह का वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से उस एक रुकनी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन को दिया गया है, जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी को दी गई है। इसके अलावा आज इस जो इंक्वायरी कमीशन है इसके TORs भी जारी किए गए हैं। ये TORs भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के, और मेरे ख्याल में TORs में ही इसकी कमीशन की जो फाइंडिंग है वो हमें उसकी एक झलक नज़र आती है। ये क्या मामला है, वो कौन सी TORs हैं जिससे बज़ाहिर इस कमीशन की फाइंडिंग उसके क़याम के वक्त ही तय कर दी गई हैं। इसके ऊपर भी आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। इसके अलावा मुल्क भर की वकला तंजीमों की जानिब से जो मामलात चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त के बाद उस हवाले से बड़ा सख्त रद्द अमल देखने को मिल रहा है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो चहीते 2 वकला तंजीमें हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। मामला कुछ यूँ है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक जिलानी, जो 2014 में बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे से रिटायर हुए। इनका पस मंज़र कुछ यूँ है कि इन्होंने साबिक फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में, यानी 1989 के वस्त में इन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के ओहदे पर भी इनकी तैनाती हुई। इन्होंने कुछ अरसा उस ओहदे पर, सरकारी ओहदे पर काम किया। उसके बाद इन्होंने 1994 में ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक बताया जाता है। इसके अलावा साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में PCO का हल्फ उठाने से इनकार करने वाले जजेस में भी ये शामिल हैं। इसके अलावा इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये काफ़ी शायराना मिजाज रखने वाले चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने इसी हवाले से एक जस्टिस फॉर ऑल के नाम से एक नज़म भी लिख रखी है, जिसको वकला बरादरी में जुडिशल जो तराना है, ये जुडिशल एंथम के तौर पर उसको जो है वो याद किया जाता है, उसको पुकारा जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2015-16 में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पकड़ा गया। उसका मामला आलमी अदालत इंसाफ में भारत ले गया और जब इस केस की समाअत हुई तो पाकिस्तान की जानिब से भी एक एडहॉक जज को उस आलमी अदालत इंसाफ में तैनात किया गया और जिस जज की तैनाती हुई उनका नाम था तसद्दुक हुसैन जिलानी। और जनरल बाजवा के दौर में, चूँकि ये कुलभूषण यादव का मामला हुआ था और आलमी अदालत इंसाफ में उस वक्त जो तकर्री हुई वो जो साबिक चीफ जस्टिस थे तसद्दुक हुसैन जिलानी, उनकी वो भी उसी वक्त के जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मतहत सिक्योरिटी और हसास इदारे थे उनकी जानिब से उसकी क्लीयरेंस दी गई और उनकी तैनाती करवाई गई। अब ये 2014 में रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के 10 साल के बाद अब ये इस इंक्वायरी कमीशन, एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन की जो है वो अब उसकी भागदौड़ संभालेंगे। 2 महीने का वक्त दिया गया है, 2 महीने में इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके देनी है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के साथ तो धोखा हुआ। उनके अपने ही जो ब्रदर जजेस थे उन्होंने उनके साथ वही सलूक किया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके बरदरान यूसुफ ने किया था।
اور بالکل بے یار و مددگار یہ چھوڑ دیا گیا ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، اور کسی قسم کا کوئی ایسا جو تسلی ہے یا کوئی ایسی جو کیا کہتے ہیں اس کو ہمت بندھانے والی جو صورتحال تھی وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور جس ایگزیکٹو پر، جس حکومت پر اور اس کے ماتحت اداروں پر ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ڈرانے دھمکانے، ان کے رشتہ داروں پر تشدد کرنے، ان کے بیڈ رومز میں خفیہ کیمرے لگانے کی حرکت کی گئی، انہی کی ذمہ یہ اب انکوائری جو ہے وہ سونپی گئی ہے۔ اور اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹی او آر جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ جج صاحبان کو بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد پاکستان میں کبھی بھی آزاد عدلیہ کا خواب نہیں دیکھا جا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان ججز کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا، یہ دیگر تمام جو ججز ہیں اور آنے والے ججز ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک طرح کا یہ نصاب طے کر دیا جائے گا، اور تمام جج صاحبان کے ساتھ جب بھی اس طرح کا سلوک ہوگا یا تو وہ برداشت کرتے رہیں گے، یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن جائیں گے، یا پھر وہ اگر ان میں کچھ ہمت غیرت ہوئی تو پھر وہ شاید اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ پھر انصاف ملنے کی تو امید ہی اس واقعے کے بعد، اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی انصاف ہونا ہوتا، عدلیہ کی آزادی کی کوئی بات ہوتی تو وہ اب تک ہو چکی ہوتی۔ قاضی صاحب کے دو چہرے تھے، ہم تو پہلے ہی ان کا اصل چہرہ پہچانتے تھے، اس کے اوپر بار بار اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے، لیکن اب عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ عوام کی اور وکلا برادری کی نظروں میں ان کا مقام گرا ہے، میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ ہونا تھا، کیونکہ دوگلا چہرہ، دوہرے معیار والے لوگوں کے ساتھ عمومی طور پر قدرت ایسا ہی کرتی ہے۔ اب آتے ہیں جو اصل ٹی او آر ہے۔ ٹی او آر جو اس کمیشن کا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں یا جو شرائط ہیں جس کے تحت یہ کمیشن، ایک یک رکنی کمیشن اپنی رپورٹ دے گا، اپنی تحقیقات اور انکوائری مکمل کرے گا، وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان کے خط میں عائد الزامات کی مکمل ایک تو چھان بین کی جائے گی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انکوائری کمیشن یہ بھی تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ اب یہ جو ایک ٹی او آر ہے نا کہ انکوائری کمیشن یہ تحقیقات کرے گا کہ کوئی حساس ادارہ یعنی آئی ایس آئی کا کوئی افسر یا کوئی اہلکار ان ججز کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں یا ظلم و زیادتیوں میں براہ راست ملوث تھا یا یہ نہیں، تو اس کے اوپر کمیشن رپورٹ دے گا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک فلٹر ہے، یہ آئی واش ہے، اور یہ فلٹر لگا دیا گیا ہے اب اس ٹی او آر میں، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے، فرض کریں کہ کمیشن اپنی رپورٹ، اپنی فائنڈنگ میں یہ بتاتا ہے کہ براہ راست کسی اہلکار یا افسر کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ اب جو حساس ادارے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، جب وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں تو وہ عموماً شواہد نہیں چھوڑتے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے طریقوں سے کام کیے جاتے ہیں، معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں تاکہ جو کھرا ہے، جو نشان ہے، وہ واپس ان لوگوں تک نہ پہنچ سکے جو یہ سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ صرف ٹی او آرز میں یہ لکھ دینا کہ کوئی اہلکار اگر ملوث نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن اپنی رپورٹ دے گا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ پھر کسی نہ کسی نے تو جو ہے وہ یہ کام کیا ہوگا نا، قتل ایک ہوتا ہے، اس کا اگر کوئی ملزم جو ہے وہ یا مجرم جس نے وہ جرم کیا ہوتا اگر وہ نہ پکڑا جائے تو کیا پولیس یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ بندہ خود بخود مر گیا، حالانکہ وہ بندہ گولی سے مرا ہو؟ تو کیسے مرا، اس کو مارنے والا کون تھا، آلہ قتل کیا تھا؟ تو یہ 100 سوالات ہوتے ہیں جو سامنے اٹھتے ہیں۔ تو کیا محض یہ کہہ دینا کہ کوئی افسر یا اہلکار ملوث نہیں تھا تو اس لیے یہ ان فائنڈنگز کو درست مان لیا جائے گا؟ فرض کریں کہ کمیشن جب انکوائری کرتا ہے تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کسی اور فرد کو آگے کر دیتے ہیں، کسی اور شخص کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، کوئی اور شخص درمیان میں آ جاتا ہے، وہ آ کے الزام لے لیتا ہے، جی یہ کام میں نے کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو پھر کیا وہ افسران جو اس کی پس پشت ہوں گے، کیا ان کو معافی مل جائے گی؟ کیا ان کو کوئی سزا تجویز نہیں کی جائے گی؟ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ٹی او آر ہے، یہ میرے خیال میں اس کمیشن کی فائنڈنگ ہے، اس کمیشن کی جو رپورٹ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، ہمیں اس ایک ٹی او آر کے اندر کمیشن کی رپورٹ کی جھلک ملتی ہے، اور ممکنہ طور پر کچھ ایسے ہی حالات و واقعات بنیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتیوں کا چونکہ بوجھ بہت زیادہ ہے، دباؤ بہت زیادہ ہے عدلیہ کے اوپر بھی اور ایگزیکٹو کے اوپر بھی اور ان حساس اداروں کے اوپر بھی جو اس میں ملوث تھے،
تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان جج صاحبان کے الزامات تو درست ہیں، لیکن وہ اصل لوگ کون ہیں وہ منظر عام پر ہم ان کو نہیں جو ہے وہ پکڑ سکے، یا ان کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہ کرنے والے کون تھے، کیونکہ اگر ججز کی رہائش گاہ تک کسی کی رسائی ہے تو یا تو پولیس کی ہوتی ہے یا پھر حساس اداروں کی ہوتی ہے، میری یا آپ ناظرین کی تو نہیں ہوتی، نہ ہمیں وہاں تک جانے دیا جاتا ہے، نہ ہم آج تک کبھی کسی جج کے بیڈ روم تک پہنچے۔ تو اگر کسی کی ججز کے بیڈ رومز تک جو ہے وہ رسائی ہے، وہ وہاں تک پہنچ رکھتا ہے، تو پھر جو پہنچ رکھتا ہے انہوں نے ہی وہ چیزیں وہاں پر نصب کی ہوں گی جو وہاں سے برآمد کی گئی، یو ایس بی پکڑی گئی، سم کارڈ پکڑا گیا، کیمرہ پکڑا گیا۔ تو یہ جو ہے نا چیزیں بڑی واضح ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بالکل میدان میں اوپن جگہ پہ پڑی ہوتی ہے اور آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، تو یہاں پر بھی بظاہر یہی چیز جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ممکنہ طور پہ رپورٹ کچھ ایسی ہی آئے گی جو مبہم ہوگی، جو بالکل اس کا زہر اس میں سے نکل چکا ہوگا کہ ججز کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، اور ججز جن کے ساتھ یہ ہوئے ہیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی تمام تر شواہد موجود ہیں، اور جب اگر یہ انکوائری آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ ججز یہ شواہد بھی کمیشن کو پیش کریں گے۔ اب اگر یہ شواہد درست ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کا تعین ہونا ہے، تو جب تعین ہونے لگے گا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، یہ جو شواہد ہیں وہ براہ راست ان لوگوں تک نہیں پہنچتے، اور نہ ایجنسی کے کسی اہلکار یا افسر کے براہ راست ملوث ہونے کا کمیشن کو کوئی ایسا کلو ملا ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ دی جا سکے یا ان کے خلاف کوئی سزا تجویز کی جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 6 ججز کا معاملہ سامنے آیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فوری طور پر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار سے رابطہ کیا، ان کے جو نمائندہ لوگ تھے ان سے گفتگو کی، بات کی، ان کو اعتماد میں لیا، اور پھر یہ کمیشن والا معاملہ آگے چلا۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار اس تمام تر جو صورتحال ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ اس جو یک رکنی کمیشن ہے، انکوائری کمیشن، وہ اس کو خوشائند قرار دے رہی ہیں، اور دوسری جانب ملک بھر کی جو دیگر وکلا تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی آج اس کمیشن کی تشکیل کو مسترد کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر وکلا تنظیمیں بھی اس کے اوپر شدید احتجاج کر رہی ہیں، اور اس ایک رکنی کمیشن کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار وہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک جو ہے وہ مہم کا بہانہ بنا کر صحافیوں کے خلاف تنقید کی، جو ہے وہ ایک مطالبہ کیا، ایک پریس کانفرنس کی، اور پھر اس پریس کانفرنس کے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی، اور اس جے آئی ٹی کے تحت پھر صحافیوں کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے۔ تو دیکھ لیں کہ صورتحال کیا بن رہی ہے کہ جو قاضی صاحب کی کمر کھجا رہے ہیں، قاضی صاحب ان کی کمر کھجا رہے ہیں، اور یہی صورتحال چل رہی ہے، اور وہ وکلا تنظیمیں پاکستان بار اور جو سپریم کورٹ بار ہیں جو عاصمہ جہانگیر کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، وہ آج خستائیت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آج ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں ان وکلا تنظیموں کو چاہیے کہ اب عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو اعمال اور جو اقدامات اور جو آج ان کا موقف ہے اس کی وجہ سے یقیناً قبر کے اندر شاید عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی اور کروٹیں بدل رہی ہوگی کہ جو لوگ اور جو کوشش شاید انہوں نے ساری زندگی کی، ان کے پیچھے والوں نے ان کی ساری اس محنت اور اس جد و جہد پر پانی پھیر دیا۔ یہ کچھ آج کی تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھتے رہیے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔